सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिहि व सहबिही या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हिजरत का छठा साल। फिराज, हिजरत क्या होती है? आप बताओ। एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, ये है इसका लुग़वी माना। यहाँ हिजरत से मुराद हक़ अलैहिस्सलाम का बमा अहल व अयाल अपने घर मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाना मुराद है। ठीक है, आप मेरी तरफ तवज्जो करें ताकि आपको बात समझ आए। ठीक है, ये क्यों हिजरत की गई थी कि मक्का के लोग आपको और आपके सहाबा पाक को बहुत, उन्होंने ना आपका मतलब ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी कि आपने ये मज़हब इस्लाम का प्रचार क्यों करना शुरू कर दिया। आई समझ? तो अब इस वाक़े को जिस दिन आपने हिजरत फरमाई है, उस वाक़े को 6 साल, जब छठा साल शुरू हुआ, मदीना शरीफ आए हुई है आपको मक्का शरीफ से, तो उसमें जो वाक़यात जो हालात आपके साथ पेश आए, अब उनका बयान आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हिजरत का छठा साल। और सबक नंबर ये हमारी क्लास नंबर 26 है सीरत की। ठीक है, बैत रिजवान और सुलह हुदैबिया। बैत रिजवान, बैत बै और शिरा, ख़रीद व फ़रोख्त। ठीक है, शिरा फ़रोख्त और बै ख़रीद, दोनों को इकट्ठा कह देते हैं। एक चीज़ है, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसकी फिर आप आगे से पैसे ले रहे हैं, या आप पैसे दे रहे हैं और कोई चीज़ आप ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। लेकिन ये तो है हिस्सी तौर पे। एक है अपने आप को बेच देना, अपने आप को इस्लाम की सरबुलंदी के पेश नज़र अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह में पेश कर देना। जिस तरह है ना उधर, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ताला जल्ला वाला ने जन्नत के बदले मोमिनों की जानों को और उनके मालों को ख़रीद लिया है। वहाँ शिरा का लफ्ज़ है, इश्तरा, और ये है बैत। दोनों लाजिम और मलजूम है। एक चीज़ की बै होती है, फिर दूसरा उसको ख़रीदता है। तो यहाँ पे हिस्सी तौर पे ख़रीदना है। रिजवान इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की जो रज़ा है, अल्लाह ताला की जो मंशा है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसको मलहूज़ रखा गया था। अल्लाह ताला ने इस बैत पे अपनी रज़ा का इज़हार फरमाया था। सूरह फतह के तीसरी रुकू में शुरू में फरमाया, लक़द रदी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों के साथ राज़ी हो गया। कब, किस वजह से? इस युबायून का, जब वो बैत कर रहे थे, जब वो अपने आप को पेश कर रहे थे। ये लड़ाई पे दरअसल एक कसम थी, एक बै थी, एक वादा था, एक एग्रीमेंट था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह ताला के फरिश्तादा हैं। तो ये अल्लाह के लिए था ना कि सहाबा पाक जिनकी तादाद लगभग 1400 थी, उन्होंने अपनी जान पेश कर दी थी अपने रब की बारगाह में, अपने रसूल पाक के वास्ते से। तो इसको इसलिए बैत रिजवान कहते हैं। यानी वो बैत, वैसे तो इस्लाम की भी बैत होती है, ये पीर और मुरीद, शेख और उसके जो मानने वाले हैं वो भी बैत लेते और करते हैं। लेकिन ये तो नीचे आती हैं ये उसी असल से हैं। अगर उसी हिसाब से हों तो उन सारी चीज़ों को मलूज़ रखा जाए। लेकिन पहले ये थी। एक तो आपने उधर ये मदीना शरीफ के लोगों से उधर भी ली थी ना बैत उक़बा, आपने पढ़ा होगा, पीछे की याद है कि नहीं, ऊला और फिर सानिया। जो लोग उधर आपको ना अरफात में मिले थे, इधर से गए थे हज के लिए, तो उनको पता चला, फिर उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास आ जाएं तो हम आपकी वो करेंगे, हिफाजत भी और सारा कुछ आपके
عزت کی بھی اور آپ کے مال کی بھی، اور آپ کو جگہ بھی دیں گے اور آپ کے صحابہ پاک بھی آ جائیں. تو ایک وہ بھی بیعت ہوئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن وہ تو پہلے کی بات ہے. ابھی ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر کے، اور جو ادھر سے مہاجرین گئے تھے یہ بھی شامل تھے، اور کل 1400 بندہ جا رہا تھا عمرہ شریف کے لیے ہجرت کے 6 سال، یعنی 6 سال ادھر دوبارہ نہیں جانے کا اتفاق ہوا. وہ جان کو زیادہ خطرہ تھا. اب تھوڑی جماعت ہو گئی تھی اکٹھی، مسلمان تعداد میں بڑھ گئے تھے. آقا علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ نے تیاری کی تھی کہ عمرے کے لیے نا، تو پھر لوگوں کو ساتھ لیا جن کی تعداد 1400 تھی. لیکن رستے میں پھر ان کو پتہ چل گیا، اگلوں کو، مکہ شریف والوں کو، کہ وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے. تو پھر قصہ کو ہوتا یہ کہ ایک جگہ پہ آ کے کوئی وہ مذاکرات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. اور پھر اس دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. ایک خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان جن کو آپ نے بھیجا ہے ادھر کے حالات دیکھنے کے لیے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ افواہ پھیل گئی تھی. تو اس پر پھر آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ پاک کو فرمایا تھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، اور اگر یہ سچی ہے تو پھر ہم کافروں سے ویسے تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، تو تم اس بات پہ راضی ہو. تو پھر انہوں نے وہ ہاتھ آگے بڑھائے تھے اور یہ بیعت ہوئی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، تو اس نے پھر قرآن پاک میں آیت بھی نازل کی، اور ساتھ میں اس بیعت پر رضامندی کا اظہار بھی کیا. یہ ہے بیعت رضوان. آپ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں جی. اور دوسرا صلح حدیبیہ. پھر اس واقعے کے بعد جب ان سے ڈیل ہوئی، ان سے بات ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، اور کچھ شکیں درمیان میں رکھ دی گئیں، تو صلح ہو گئی. تو اس جس جگہ پہ ہوئی تھی اس جگہ کا نام ہے حدیبیہ، ٹھیک ہے. حدیبہ بھی کئی لوگ کہتے رہتے ہیں، اب نہیں لب العجم میں، لیکن حدیبیہ، ٹھیک ہے جی. تو اس کو پھر صلح حدیبیہ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی جگہ ایک ہی تھی، ایک کام تھوڑی دیر پہلے ہوا اور ایک کام بعد میں ہوا. صلح بعد میں ہوئی اور بیعت پہلے ہو گئی. جگہ ایک ہی تھی، ایک ہی دن یا ایک ہی موقع پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ ہوا ہجرت کے 6 سال. اب آپ آگے بڑھیں گے. ماہ جمادی الاولیٰ، ابھی ہے جمادی الاخریٰ، آج ہے اس کی 11، ٹھیک ہے جی، 1447 ہجری. اور اس وقت صرف 6 سال تھا ہجرت کا. آج ہجرت کو ہو گئے ہیں 1447 سال، یعنی یہ 1441 کہہ رہے ہیں. ہاں جی، اس واقعے کو 1441 سال ہو گئے. یہ جو ہے وہ 6 نکال لینا، ٹھیک ہے جی. ماہ جمادی الاولیٰ میں غزوہ بنی لخیان پیش آیا، مگر مقابلہ نہ ہوا. ماہ ذیقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام، تو 1400 ٹوٹل کتنے بندے؟ 1400. میں نے بھی بتایا کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کے ارادہ سے نکلے، باہر تشریف لائے. اچھا، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے ماہ جمادی الاولیٰ. جمادی الاولیٰ کے بعد کون سا ہے؟ جمادی الاخریٰ یا ثانی تو کہہ دیتے ہیں. ثانی ویسے وہاں کہنا چاہیے جہاں ثالث بھی ہو، رابع بھی ہو، کیونکہ یہاں 2 ہوتے ہیں، تو اس لیے جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ، یعنی ایک اور دوسرا آخری. اچھا، جمادی الاولیٰ کے بعد جمادی الاخریٰ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کون سا مہینہ ہے اس کے بعد؟ یہ جو ابھی مہینہ جاری ہے اس کے بعد کون سا ہوگا؟ رجب المرجب. اس کے بعد شعبان المعظم. ٹھیک ہے، تھوڑا توجہ رکھو. یہ اسلامی مہینوں کے نام تمہیں نہیں یاد ہوں گے تو پھر کیا کافروں کے یاد ہوں گے؟ رجب المرجب، شعبان المعظم. اس کے بعد کون سا ہے جو روزوں والا ہوتا ہے؟ شکر ہے، اس کا نام بھی سیدھے لو، رمضان المبارک. یہ رم نہیں ہے، میم پر جزم نہیں ہوتی، زبر ہوتی ہے. رمضان، ٹھیک ہے، رمضان الکریم، رمضان المبارک. اپنی زبان میں ہم رمضان المبارک کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد کون سا ہے؟ شوال المکرم، جس کی عید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والے کا نام ہے ذیقعدہ. میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صلح ہوئی تھی یا بیعت ہوئی تھی،
یہ کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ ذی قعدہ میں، ذی قعد بھی کہہ دیتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا کہ آقا علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، آپ کی ظاہری زندگی مبارک میں 2 حج آئے حج فرض ہونے کے بعد، کیونکہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا ہے۔ پہلے تو آپ نے جو کیے ہیں وہ فرض تو نہیں تھے، اپنے ثواب کے لیے کیے، لیکن جب اس امت پر اسلام کے نظام کے حساب سے حج فرض ہوا تو صرف آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ حج آیا۔ پہلی مرتبہ آپ نے نہیں، آپ تشریف لے گئے حج میں، ٹھیک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین اور حضرت مولا علی پاک کو ان کا ساتھی پھر بعد میں بنا کے بھیجا۔ دوسری مرتبہ آپ نے حج کیا، تو ٹوٹل آپ نے حج فرض ہونے کے بعد کتنے حج کیے؟ 2۔ واہ، پہلے پہ آپ گئے نہیں، پھر کیسے 2 ہو گئے؟ ٹوٹل حج آئے ہیں 2 زندگی مبارک میں، ایک پہ آپ تشریف نہیں لے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جن کا یہ مہینہ ہے 22 جمادی الاخری کو آپ کا یوم وصال ہے، آج 11 ہے تو 11 دن کے بعد۔ پہلے بھی تو وہ گئے، آپ تو تشریف ہی نہیں لے گئے، تو آپ نے کیسے حج کیا؟ تو اس کے بعد جو تھا تو پھر کتنے بنتے ہیں؟ 1۔ یہ جو آپ کا کہتے ہیں نا کہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج، وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا، صرف چونکہ وہ آخری تھا اس لیے پھر آخری کے لفظ اس کے ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک حج آپ نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد۔ یہ جو 20 کرتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ہدایت دے، یہ کسی اور کا بھلا کر دیا کریں، ہر مرتبہ خود ہی ان کا جانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو تو آپ نے تو ایک کیا، کیا خیال ہے؟ اور عمرے مبارک آپ نے ہجرت کے بعد، پہلے تو ادھر ہی تھے نا تو چلتا رہتا تھا، ہجرت شریف کے بعد 4 عمرے کیے۔ کتنے؟ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پہ ابھی آ رہا ہوں، یہ باتیں تو ضمناً آ گئی ہیں، اصل بات ابھی اگلی ہے۔ ذی قعدہ پر میں نے آپ کو توجہ کروائی ہے، پیچھے سے مہینے گنوا کے لایا ہوں۔ ذی قعدہ وہ مہینہ ہے اسلامی سال کا کہ جس میں آقا علیہ السلام نے جو اپنی ہجرت شریف کے بعد عمرے فرمائے ہیں وہ 4 فرمائے ہیں، اور چاروں ہی ذی قعدہ میں ہوئی ہیں۔ حج تو ایک ہوا نا، وہ تو ظاہر ذوالحج میں ہوگا، اسی وقت ہوا تھا۔ عمرہ تو کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے نا بھیا، لیکن آقا علیہ السلام نے صرف ذی قعدہ میں کیا۔ ہماری دادی اماں بھی اللہ ان کی درجات بلند کرے، ذی قعدہ میں انہوں نے وصال کیا ہے۔ ذی قعدہ دی 17 تھی، رات تے 12-11 سی، جد چت چایا سرکاراں سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بزرگوں نے ان کے بارے میں لکھا، ذی قعدہ کے مہینے میں جا گئی۔ اب آگے چلو، ایک بار پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ۔ 1400 بندے ساتھ تھے جی، عمرہ شریف کے ارادے سے نکلے۔ ام سلمہ ساتھ تھیں۔ کون ام سلمہ؟ ام سلمہ ہیں ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ کون ہیں؟ مومنوں کی ماں، ام المومنین، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو بھی ازواج ہیں وہ سب مومنوں کی مائیں۔ جو ماں کو گالی دے وہ کون ہوتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان ازواج مطہرات میں جو عورتیں شامل تھیں وہ نفوس قدسیہ وہ 11 تھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور ایک ہی ام سلمہ بھی۔ ام سلمہ پہلے ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، ان کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا وصال ہوا تو پھر آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک میں آئیں، اور اس موقع پہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ اس طرح قرآن اندازی کرتے تھے نا، فرماتے تھے نا کہ کون سی گھر والی کو ساتھ لے کے جانا ہے، جدھر بھی کہیں جانا ہے۔ تو اب کی بار ان کے وہ نکلا قرآن جا رہی تھیں۔ جب آپ ذی الحلیفہ میں پہنچے، اللہ، ذی الحلیفہ وہ جگہ ہے آج جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، اب یار علی بھی کہتے ہیں،
بیر کنویں کو کہتے ہیں، اور ابیار اس کی جمع ہے، تو اس طرح ہے۔ وہاں سے اب جو مدینہ شریف سے بندہ آتا ہے نا مکہ شریف کی طرف، اور وہ چاہتا ہے کہ ظاہر میں عمرہ بھی کر لوں گا، تو ادھر سے وہ احرام باندھتا ہے، وہ اس کی میقات ہے۔ میقات کا میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ حجر اسود کی جو چمک تھی نا، چونکہ اس وقت کالا تو تھا نہیں، وہ تو سفید تھا بہت زیادہ، تو مکہ شریف تو کعبہ شریف تو پہاڑوں کے اندر ہے، تو جہاں جہاں سے رستے تھے نا پہاڑوں کے اندر سے درے سے بنے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، تو وہ شعائیں چھٹ کے جاتی تھیں، ٹھیک، اور جہاں جہاں تک پہنچیں وہ میقات بن گئی، کہیں بہت قریب بھی، مسجد عائشہ مکہ شریف میں بالکل قریب ہے، اور کہیں دور مدینہ شریف کے قریب تک پہنچ گئی اس نور کی۔ دراصل ادھر ہی وہ کوئی سارا کچھ ہونا تھا، تو ذی الحلیفہ وہ جگہ ہے۔ جب ادھر پہنچے نا، جو اہل مدینہ کا میقات ہے، ساتھ انہوں نے لکھا بھی ہے، آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، وہاں سے ہی آج بھی سب لوگ اسی اتباع میں باندھتے ہیں۔ یہ تقریباً مدینہ شریف شہر سے نا تقریباً آدھا گھنٹہ آپ مکہ شریف کی طرف چلے نا، تو رستے میں وہ جگہ آتی ہے جہاں سے پھر احرام باندھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ادھر سے جانے والے لوگ اگر سیدھا جدہ شریف جائیں اور مکہ شریف کی طرف جائیں تو یہ ادھر ایئرپورٹ سے باندھے تھے۔ اگر مدینہ شریف کی طرف جانا ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو احرام کے بغیر بندہ حاضر ہو سکتا ہے۔ جب مدینہ شریف سے نکلے گا، آدھا گھنٹے کا سفر کرے گا، ذی الحلیفہ پہنچے گا۔ ذی الحلیفہ کو اب یار علی یا بیر علی بھی کہتے ہیں، ادھر کنویں ہے، ٹھیک ہے، بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ تو عمرہ کا احرام باندھا اور قربانیوں کو تقلید اور اشعار کیا۔ تقلید یہ قلادہ، یہ جو گلے میں وہ نشانی سی ڈالتے ہیں، اشعار بھی نشانی ہے، ٹھیک ہے، ایسی کہ یہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ان جانوروں کو ہم نے ادھر قربانی کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کو تقلید اور اشعار کیا۔ یہاں سے آپ نے حضرت بصر بن سفیان کو قریش کی طرف بطور جاسوس بھیجا۔ بصر ہے یا بصر ہے؟ جب آپ اسفان کے عین کے ساتھ اسفان ہے قریب غدیر اشتات یا اشتات میں پہنچے تو آپ کا جاسوس خبر لایا کہ قریش خلفاء سمیت مکہ سے باہر مقام بلدہ ہمیں جمع ہیں، یعنی بڑے بڑے جو ان کے سردار ہیں ان کے ساتھ، اور یا بلکہ یہ اپنے حلیف وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، چلیں، اور آمادہ ہیں کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، یعنی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ خلفاء کے اہل و عیال کو گرفتار کیا جائے، تاکہ اگر وہ ان کی مدد کو آئیں تو ہمیں تنہا قریش سے مقابلہ کرنا پڑے۔ اب یہ خلفاء کون ہیں؟ یہ غالباً وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں مسلمان، ان کے حوالے سے ہے، یا چلے اس کی تھوڑی ابھی وضاحت ہونی باقی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلیں، یعنی بیت اللہ شریف کے آپ زیارت کے ارادے سے نکلیں، آپ کا ارادہ کسی سے لڑائی کا نہیں، آپ بیت اللہ کا رخ کریں، جو ہمیں اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ حدیبیہ کے قریب سنیت المرہ میں پہنچے، جہاں سے اتر کر قریش کے پاس پہنچ جاتے، تو آپ کا ناقہ یا آپ کی ناقہ قصوہ بیٹھ گئی، جس سواری پر آپ سوار تھے نا، تو وہ ادھر بیٹھ گئی۔ ہر چاند اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر نہ اٹھی، معمور من اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ آپ نے فرمایا قصوہ نہیں رکی اور نہ رکنا اس کی عادت ہے، یعنی یہ خلاف عادت اگر رکی ہے تو اس میں کوئی بات ہے، اچھا، بلکہ خدائے حابس الفیل نے اسے روک لیا ہے۔ یہاں پہ 1 نمبر ڈالا ہوا ہے، قصہ اصحاب فیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیل کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ وہ جو کعبہ شریف گرانے آئے تھے نا ابرا اور اس کے ساتھی، تو ادھر اس ابرا کا معمود ہاتھی جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف جب وہ منہ کراتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، اور دوسری طرف لے جاتا تھا تو وہ چلتا تھا۔ تو آپ نے ادھر اس کا نا اشارہ کیا کہ جیسے جس خدا نے اس ہاتھی کو
اپنے گھر کی طرف چڑھائی کرنے سے روکا تھا، اسی طرح ہمارے اس جانور کو، ہماری سواری کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف ابھی آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جان و مال کا نقصان اور بیت اللہ کی بے حرمتی نہ ہو، اور اس کی حبیب پر غلامی کا دھبا نہ لگے۔ اللہ، یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ اس کو روکا تھا، کہ اگر وہ اس وقت ادھر چلا جاتا اور وہ قابض ہو جاتے تو آقا علیہ السلام بھی چند دنوں کے بعد تشریف لانے والے تھے دنیا میں، تو پھر آپ غلاموں کی اولاد ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلامی والا دھبا لگنے ہی نہیں دیا، پہلے ہی ان کو ادھر روک کے تو ادھر ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ تو یہاں اسی قسم کی امور کے لیے خدا تعالیٰ نے قصواء کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، یعنی یہ ادھر سے رکی ہے اور ابھی یہ اس میں کوئی بات ہے۔ قسم ہے اس ذات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش مجھ سے کسی ایسی حاجت کا سوال نہ کریں گے جس سے وہ حرمات اللہ کی تعظیم کریں، مگر میں وہ نہیں عطا کروں گا۔ چلے، اس کے بعد آپ نے قصوہ کو جھڑک دیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، حرمات اللہ کی تعظیم کریں مگر میں وہ نہیں ادا کروں گا۔ اور آپ مڑ کر حدیبیہ کی پرلی طرف ایک کنویں پر اترے جس میں پانی کم تھا۔ چلے، موسم گرما تھا، پانی جلد ختم ہو گیا، آپ کی خدمت اس میں پیاس کی شکایت آئی، آپ نے پانی کی ایک کلی کنویں میں ڈال دی جس سے پانی بکثرت ہو گیا جہاں ختم ہو رہا تھا، اور چھاگل میں اپنا دستے مبارک رکھ دیا، وہ جس میں پانی ڈالتے ہیں نا، آپ اسے اس برتن کو چھاگل کہہ لیں، تو آپ کی انگلیوں مبارک سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا ایسے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں معجزوں کا ذکر اسی کتاب میں آگے آئے گا، ٹھیک ہے، فی الحال تھوڑا سا انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ اسی اثناء میں بدیل بن ورقہ خزائی، یہ ذیل مذکور فتح مکہ کے دن ایمان لایا۔ قبیلہ خزاع نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے عہد موالات کیا تھا، اور اس کی روح سے بدیل کا اس موقع پر حاضر خدمت اقدس ہونا بغرض خیر خواہی تھا۔ چلو، وہ آیا اپنی قوم کے چند اشخاص کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ قبائل کعب بن لوی یا لوئی اور عامر بن لوئی حدیبیہ کے آب کثیر پر اترے ہوئے ہیں، یعنی یہاں تو پانی تھوڑا تھا نا، آپ کی وجہ سے زیادہ ہو گئے، وہ زیادہ جو پانی تھا تو ادھر وہ اترے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ 2 رحیل اونٹنیاں اور عورتیں بچوں سمیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کے ارادہ سے آئے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو آگے مقابلے میں ضرورت پڑے تو ہم بھی، کیونکہ آپ کے دادا سے ہمارا تعلق آ رہا ہے تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ ہم لڑائی کے لیے جا ہی نہیں رہے۔ لڑائی نے قریش کو کمزور کر دیا اور نقصان پہنچا ہے، یہ بدر بھی ہو چکی ہے، احد بھی ہو چکی ہے، 70 ادھر سے پہلے ان کے مرے تھے، بعد میں 70 ہمارے شہید ہوئے، تو کچھ بھی ہے، زیادہ تر تو قریش کا ہی نقصان ہوا ہے، تو اب کی بار ہم لڑنے نہیں جا رہے۔ اگر وہ چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے ان سے جنگ کا التوا کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہ ان کی اس میں رضامندی ہو تو ہم کچھ عرصے تک ان کے ساتھ نہیں لڑتے، یعنی ہم ایسا کوئی کر لیں گے، باقی لوگوں سے ہم خود سمجھ لیں گے قریش کے علاوہ جائیں۔ اگر میں غالب آ جاؤں اور بصورت غلبہ وہ میری اطاعت میں آنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے ضرور لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بدیل نے عرض کیا کہ میں آپ کا یہ ارشاد ان تک پہنچا دوں گا، بدیل بن ورقہ، پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ قریش میں آ کر کہنے لگا کہ میں اس مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن کر آیا ہوں، اگر چاہو تو گزارش کر دوں۔
ان میں سے ایک نادان بولا کہ ہم اس کی کسی بات کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک صائب الرائے، صائب سواد دبر الف صا اور آگے حمزہ اور با، صائب، یہ ثواب جو ہے نا سیدھا سچا، ثوابم نما کریمہ میں آپ نے پڑھا، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا۔ رائے یعنی اچھی مثبت سوچ رکھنے والا، ٹھیک۔ صاحب الرائے نے کہا بیان کیجئے، یعنی ایک نادان نے تو کہا نا کہ نہیں ہم نہیں سننا چاہتے، لیکن دوسرے نے کہا کہ آپ بتائیں کیا سن کے آئیں، جو اسے سن آئے ہو۔ اس پر بدیل نے بیان کر دیا۔ عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، طائف سے، نے اٹھ کر کہا کہ اس نے ایک نیک امر پیش کیا ہے، یعنی اچھی بات کی ہے، وہ قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس جانے دو۔ یہ کس نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ عروہ بن مسعود ثقفی۔ چنانچہ عروہ حضور حاضر خدمت سے اقدس ہوا اور بدیل کی طرح کلام کیا اور وہی جواب پایا۔ عروہ نے یہ الفاظ، میں ان سے ضرور لڑتا رہوں گا، اچھا عروہ نے یہ الفاظ کہ میں ان سے ضرور لڑتا رہوں گا، یہ جو آقا علیہ السلام نے استعمال فرمائے، سن کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اگر آپ نے اپنی قوم کو بالکل ہلاک کر دیا، کیا آپ نے عرب میں کسی کے بارے میں، بابت کا مطلب ہے کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے اہل کو ہلاک کر دیا ہو؟ یعنی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے لڑتا رہوں گا تو ایک دن پھر وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے بھی آپ نے کسی سے سنا ہے عرب میں کہ اس نے اپنی قوم کو ہی ختم کر دیا ہو؟ یعنی قوم کو تو بندے کو ہوتا ہے، اس کا ایک آسرا سہارا ہوتا ہے، تو آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگر قریش غالب آ گئے تو آپ ان سے امن میں نہ رہیں گے، کیونکہ اللہ کی قسم میں سردار مکہ ہوں اور اخلاق کو دیکھتا ہوں جو اس لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اچھا، اس نے کوئی ایسی، یہ جو آپ کے ساتھ تھے نا ان کے حوالے سے یہ بات کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ بہت سخت قسم کا ایک جملہ استعمال کیا، یعنی ایک قسم کی، آپ حضرت ابوبکر نے بجائے اوم کے لات کہہ دیا۔ اس میں عروہ اور اس کے معبود کی تحقیر ہے، وہ لات کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے، لہذا عروہ پر چوٹ ہے کہ لات اگر خدا کی بیٹی ہے تو اس کے لیے وہ چاہیے جو عورتوں میں ہے۔ چلیں جو بھی ہے، بہرحال آپ نے نا اس کے اس بات کا کہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم بے وفائی کریں گے آقا علیہ السلام کے ساتھ، یا ایسی کوئی بات، تو اگر ایسا ہے تو تمہیں ایسا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ اس پر عروہ بولا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ ابوبکر ہے۔ پس وہ حضرت ابوبکر سے یوں مخاطب ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا، کوئی احسان پہلے جاہلیت کے دور میں تھا، جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا تو میں تجھے جواب دیتا۔ پھر عروہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ جب وہ آپ سے کلام کرتا تو حسب عادت، عرب والوں کی ایک عادت ہوتی ہے یا تھی کہ آپ کی ریش مبارک کو چھوتا۔ اس وقت مغیرہ بن شعبہ ایک اور صحابی ہیں، خود سر پر تلوار ہاتھ میں لیے آپ کے سر مبارک پر کھڑے تھے ایسے پیچھے۔ جب عروہ اپنے ہاتھ ریش مبارک کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ بغرض تعظیم نیام شمشیر اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ ریش مبارک سے ہاتھ ہٹاؤ۔ عروہ نے آنکھ اٹھا کر پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے یہ سن کر کہا او بے وفا، کیا میں تیری دیت میں کوشش نہ کرتا تھا؟ یعنی وہ تو نے کوئی قتل کر دیا تھا تو اس کے بدلے میں پھر دیت میں نے نہیں کی تھی۔ پھر عروہ
اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے واپس جا کر اپنی قوم سے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے، کہا کہ ایک نیک عمل جو پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو۔ پھر حلیس بن علقمہ ایسے ہی ہے کہ کوئی درمیان میں فرق رہ گیا، ٹھیک ہے، اس نے واپس جا کر اپنی قوم سے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے اور کہا کہ ایک نیک عمل جو پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو۔ پھر حلیس بن علقمہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے بھی واپس جا کر کہا کہ میری رائے ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے نہ روکا جائے۔ حلیس کے بعد مکرز یا مکرز آیا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر ہی رہا تھا کہ خطیب قریش سہیل بن عمر قریشی عامری حاضر ہوا۔ آپ نے بطریقے تفاول کا مطلب ہے فال لینا، شگون لینا، ایک اچھی کیا کہتے ہیں لینا، اس سے فال ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا اب تمہارا کام کچھ سہل ہو گیا کیونکہ سہیل آ گیا ہے۔ سہیل سہولت، آسانی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ گفتگو یہ صلح کے بعد قرار پایا کہ 10 سال تک لڑائی بند رہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کچھ عرصے تک جنگ ملتوی کر دیتا ہوں، تم سے نہیں لڑتا، تو یہ 10 سال ہو۔ سہیل نے عرض کیا کہ معاہدہ تحریر میں آ جائے، بس نبی پاک علیہ السلام نے کاتب یعنی حضرت علی کو طلب فرمایا کہ آپ لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب علی سے، لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بولتا ہے، کہتا ہے الرحمن، میں نہیں جانتا کیا ہے، بلکہ لکھ بِاسْمِکَ اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ، جیسا کہ تو نے پہلے لکھا، جیسے تو پہلے لکھا کرتا تھا، یعنی الرحمن اور الرحیم۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام، لیکن وہ آ گیا اس بات، کافر جو تھا۔ صحابہ و حاضرین جو تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور نہ لکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع کی جو مناسبت تھی اس کو دیکھ کر فرمایا لکھ بسمک اللہم، بعد تعمیل لکھ ھذا ما قاضی علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے بعد پھر یہ لکھ کہ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سہیل بعد کتابت، جب حضرت علی یہ لکھ چکے نا بسمک اللہم اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، تو سہیل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر ہم جانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو تجھے بیت اللہ سے منع نہ کرتے، یعنی روکتے نہیں، اور نہ تجھ سے لڑائی کرتے، بدر میں بھی وہ آدمی بھی ہوتے۔ جناب علی سے خود کہنے لگا بلکہ لکھ محمد بن عبداللہ اور لفظ رسول اللہ کو مٹا دے، یہ تو نے لکھا ہے نا اس کو مٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہیل سے، اللہ کی قسم میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، اگر تم میری تکذیب کر رہے ہو تو اس سے میری رسالت میں فرق نہیں پڑتا۔ علی سے فرمایا اسے اب یہ پہلے بات بتا کے اپنا پیغام پورا، پھر فرمایا علی سے اسے مٹا دو، یعنی رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو۔ حضرت علی پاک کا یہاں پہ کیا جواب ہے؟ آگے سے حضرت علی پہلے 2 دفعہ جو فرمایا نا پیچھے وہ الرحمن اور الرحیم کے حوالے سے، اس وقت حضرت علی پاک نے آپ کی تعمیل کی، صحابہ پاک نے کچھ پس و پیش بھی کی، پھر بھی آپ نے تعمیل کی، لیکن یہاں پہ کیا کہتے ہیں حضرت علی، میں اسے نہیں مٹاؤں گا، اے اللہ کے رسول میں آپ کا نام یہاں سے نہیں مٹاؤں گا، رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اچھا مجھے بتاؤ وہ جگہ جہاں پہ تو نے میرا نام لکھا ہے، ادھر کرو، ادھر قریب کرو،
حضرت علی بتا دیتے ہیں اور حضور رسول اللہ لفظ کو، یہ جو 2 لفظ تھے، مٹا کر علی سے اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھواتے ہیں۔ لکھا آپ نے خود نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا مٹا خود دیا ہے۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، حضرت علی پاک نے نہیں مٹایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا۔ آج کا مسلمان ذرا سی بات آئی ہے تو جناب مٹا رہا ہے، نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اس طرف آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ خیر، آگے لکھ، شرط یہ ہے کہ قریش ہمارے واسطے بیت اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے اور ہم اس کا طواف کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سہیل کہتا ہے اللہ کی قسم ہم نہ چھوڑیں گے۔ عرب یہ کہیں گے کہ دباؤ ڈال کر ہمیں اس پر راضی کیا گیا ہے۔ ہاں، آئندہ سال ایسا ہو جائے گا، یعنی اس مرتبہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیتے، آئندہ سال آپ آ جائیں۔ اب بھی اگر ہم نے آپ کو اجازت دی تو پھر یہ ہماری بزدلی وہ گنی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی لکھا گیا۔ دیگر شرائط یہ ہیں کہ ہم میں سے جو کوئی بھی آپ کے پاس آئے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہو، آپ اس سے ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ یعنی کافروں میں سے مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ شریف میں آپ کے پاس کوئی آئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی ہو ہم میں سے، آپ نے اسے واپس کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب یہ مسلمان ہو گیا تو واپس نہیں۔ صحابہ و حاضرین یہاں پھر متعجب ہوئے، متعجب ہو کر کہنے لگے سبحان اللہ، جو مسلمان ہو کر آئے وہ مشرکین کی طرف کس طرح واپس کیا جائے گا؟ اسی اثناء میں سہیل کا بیٹا ابو جندل پا بزنجیر، پاؤں میں بیڑیاں یا زنجیر ڈالے ہوئے تھے، والد نا اسے پیچھے باندھ آیا تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے نا ابو جندل یا جندل، تو یہ وہاں سے انہوں نے نا وہ زنجیر کو نا توڑا یا کھولا جس طرح بھی، تو پاؤں سے تو نہیں نکال سکے، تو انہی کے ساتھ آ گئے تھے ادھر مسلمانوں کے پاس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ عین اس موقع پہ جب اس کا باپ یہ لکھوا رہا تھا کہ ادھر سے کوئی اگر آیا، چاہے وہ مسلمان ہو کر ہی آئے، آپ نے اسے واپس لوٹانا ہے، تو اس میں اس کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ہی ادھر آ جائے، یا ممکن ہے وہ پہلے آ چکا ہو، اس کو معلوم ہو، تو اس نے یہ شرط لکھوائی تھی کہ جو بھی ادھر آیا تو وہ واپس کرنا، یعنی میرے بیٹے کو بھی پھر واپس آپ کریں گے، بے شک مسلمان بھی ہو۔ ہاں جی۔ اسی اثناء میں سہیل کا بیٹا ابو جندل پا زنجیر اسفل مکہ، مکہ کی نچلی طرف سے قید خانہ میں سے نکل کر یہاں آ جاتا ہے اور اپنے تئیں مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب باپ یہ شرط لکھوا رہے ہیں واپس کریں۔ سہیل پھر یہاں سے کہنے لگا یا محمد، پہلے میں اسی پر آپ سے محاکمہ کرتا ہوں کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آگے شرطیں بعد میں لکھیں گے، پہلے اسی شرط پر عمل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابھی صلح نامہ کی کتابت سے فارغ نہیں ہوئی، یعنی یہ معاہدہ تو تب لائق عمل ہوگا جب پورا لکھا جائے گا، مہر وغیرہ لگ جائے گی، اس کے بعد یہ تو اس سے پہلے آ گیا ہے، اسے تو ہمیں نہیں واپس کرنا چاہیے۔ ہاں اس کے بعد کوئی ایسی صورت ہو تو پھر تو چلو واپس بنتا ہے کرنا، لیکن ایسے تو نہیں۔ سہیل نے آگے سے کہا اللہ کی قسم تب میں بھی آپ سے کبھی کسی بات پر مصالحت نہ کروں گا۔ بگڑ گیا، کہتا ہے پھر ہم یہ معاہدے نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس رہنے دو تھوڑے سے۔ سہیل میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، آگے سے جواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہاں اجازت دے دو سہیل، میں ایسا نہیں کرنے کا، یعنی ایک دو بار آپ نے اصرار فرمایا۔ مکرز یہ درمیان میں ایک اور جس کا ذکر آیا تھا، وہ سہیل سے کہنے لگا ہم نے تیرے واسطے اجازت دے دی، یعنی ہم تجھے معذور جانتے ہیں، خیر بیٹے کو چھوڑ دینا۔ ابو جندل
اے معاشر مسلمین، یعنی اے مسلمانوں کے لشکر، میں مسلمان ہو کر مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو بیٹا تھا نا ابو جندل، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مجھے میرا باپ واپس لے جا رہا ہے کافروں کی طرف، حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ کیا تم میری تکلیف نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی مشکل سے وہاں قید خانے سے نکل کے آیا ہوں، اور زنجیر میرے پاؤں میں، اور لگتے بھی آئے ہیں اور زخمی بھی ہوتا، اور پھر تم مجھے ان کے حوالے کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ ابو جندل صبر کر اور ثواب کی امید رکھ، ہم عہد نہیں توڑتے کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں، اللہ تیرے واسطے خلاصی کی کوئی سبیل، کوئی راہ پیدا فرما دے گا، ایک کوئی رستہ نکل آئے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اٹھ کر ابو جندل کے ساتھ ہو لیے اور کہہ رہے تھے وہ تو مشرکین ہیں، کسی مشرک کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کسی کتے کو قتل کر ڈالا۔ یہاں پہ یہ بات رک گئی۔ آگے ابن سعد اور بیقی وغیرہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے تو آپ نے قریش کو اپنے ارادے سے مطلع کرنے کے لیے حضرت فراش بن امیہ خزائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے اس اونٹ کی کونچیں مطلب ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ دیں اور فراش کو قتل کرنے لگے، مگر احابیش اور اخلاف نے روک دیا۔ احلاف جو ان کے حلیف تھے، اور احابیش جو حبشی کوئی افراد ادھر ہے، غلام تھے یا جو بھی، انہوں نے، یا پھر دو کوئی علیحدہ شخص بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی بات زیادہ۔ فراش نے خدمت اقدس میں واپس آ کر یہ ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ایک خط دے کر اشراف قریش کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مکہ میں کمزور مسلمانوں کو عنقریب فتح کی بشارت دے دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کو مقام بلدغ میں دیکھا، یہ اس کتاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ سے روکنے پر متفق ہیں۔ ابان بن سعید اموی نے جواب جو اب تک ایمان نہ لائے تھے حضرت عثمان کو پناہ دی اور اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر کے مکہ میں لے آئے۔ حضرت عثمان نے اشراف قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور نام مبارک پڑھ کر ایک ایک کو سنایا، مگر وہ روبرو نہ ہوئے۔ نام تو ان کے آپ نے لیے لیکن آپ سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اچھا، ادھر جب صلح نامہ مکمل ہو گیا اور وہ اس کے نفاذ کے منتظر تھے تو فریقین کے ایک شخص نے دوسرے فریق کے ایک شخص پر پتھر یا تیر مارا، اس سے لڑائی چھڑ گئی۔ اس لیے فریقین نے فریق مخالف کے آدمیوں کو بطور یرغمال اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو اور مشرکین نے حضرت عثمان کو مع 10 اور کے، یعنی 10 بندے اور بھی، زیر حراست رکھا۔ اسی اثناء میں یہ غلط خبر اڑی کہ حضرت عثمان مکہ میں قتل کر دیے گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے، وہ جو ادھر ہے نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، وہ درخت کس کا تھا؟ ببول کا تھا۔ مسلمانوں سے موت پر بیعت لی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جس کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان چونکہ مکہ میں تھے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ مبارک پر مار کر ان کو بیعت کی شرف سے شامل کیا، یعنی یوں فرمایا کہ ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی طرف سے بیعت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح۔ باقی صحابہ پاک نے اپنے اپنے ہاتھ ادھر رکھے اور حضرت عثمان چونکہ ادھر تھے تو ان کی طرف سے آقا علیہ السلام نے خود ہی اپنا ایک ہاتھ مبارک دوسرے پہ رکھا، اور پھر رب تعالیٰ جل وعلا نے اسی سورۃ فتح کے پہلے رکوع میں یہ اس کا بھی بیان فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب آپ کے ہاتھ مبارک پر ان صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا بیعت کے لیے، اب اللہ کی رحمت کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جیسا کہ اس کتاب کی دوسری جگہ بالتفصیل مذکور ہے یہی بات۔
جب قریش کو اس بیعت کی خبر پہنچی تو ڈر گئے اور معذرت کر کے صلح کر لی اور طرفین کے اصحاب چھوڑ دیے گئے، یعنی ادھر عثمان کو چھوڑ دیا گیا اور ادھر جب صلح سے فارغ ہوئی، یہ تھوڑی سی بات انہوں نے ویسے نہیں بیان کرنی تھی، اس بیکی اور دوسری کتاب کے حوالے سے بیان کر دی۔ جب صلح سے فارغ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو قربانیاں دو، کیونکہ وہ ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اور سر منڈواؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ بس اب آگے تو جانا نہیں۔ آپ نے 3 بار ایسا فرمایا مگر کوئی نہ اٹھا، یعنی صحابہ پاک اس فیصلے سے پوری طور پہ مطمئن نہیں تھے، ان کو اس کے جو نتائج تھے ان سے آگاہی نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی تھی کہ بظاہر تو یہ شاید مسلمانوں کی کمزوری اس میں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت اسلام کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ 10 سال کا معاہدہ ہے اور 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، 2 نہیں تو چلو 4 سال کا لیں، یہ 6 ہجری تھی، اتنی جلدی۔ خیر کوئی نہ اٹھایا، آپ نے حضرت ام سلمہ سے یہ تذکرہ کیا تو ان کی تدبیر سے یہ مشکل حال ہو گئی، نہیں حل ہو گئی، یہ درست کر لیں جیسا کہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ میں واپس تشریف لائے تو ابو جندل کی طرح ابو بصیر ایک اور صحابی ہیں جو ادھر کفار کی قید میں تھے اور اسلام لے آئے تھے، تو وہ ان سے چھڑا کر وہ بھاگ کے آ گئے۔ سقفی حلیف بنی زارہ مکہ سے بھاگ کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ قریش نے 2 شخص اس کے تعاقب میں بھیجے پیچھے پکڑنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے حسب معاہدہ ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، یعنی ابو جندل کو تو اس کا باپ ہی واپس لے گیا تھا نا، اور جو ابو بصیر بھاگ کے آئے تھے ان کے پیچھے جو آئے تھے بندے ان کو آپ نے دے دیا کہ ان کو واپس لے جائیں۔ اب وہ مسلمان ہو کے آئے لیکن چونکہ معاہدہ تھا، اور یہ تو بنتے بھی تھے کہ بعد میں آئے تھے۔ جب وہ ذی الحلیفہ میں پہنچے، اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، یعنی ابو بصیر، تو ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے دیکھنے کے بہانے تلوار لی۔ ایسے باتوں میں لگا نا یار تلوار بڑی پیاری ہے، مجھے دکھاؤ۔ تلوار لی نا ان دونوں میں سے 2 تھے وہ جو لے جا رہے تھے، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ادھر قتل کر دیا۔ الحرب خدعۃ یا خدعۃ، کہ جنگ جو ہے نا یہ دھوکہ ہے، اس میں یہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو یہ بھی کوئی ایسی صورت تھی۔ ایسا ہوتے نہ تھے، ادھر کربلا کے میدان میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، وہ کوئی ان کوفیوں کی طرف سے آیا نا، سامنے حضرت قاسم تھے غالباً، حضرت امام حسن سرکار کے شہزادے، تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑا سوار ہوں اور میں وہاں تک میری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسے ہی آپ نے اس نا کہہ دیا کہ تو کیسا سوار ہے، تیرے تو یہ گھوڑے کی جو کاٹھی ہے اس کا ٹانگے ڈھیلا ہے، نیچے سے وہ تنی جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے، مقصود جو وہ ہوتا ہے تو وہ کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسے سے کہا تو وہ ادھر توجہ کرتا ہے نا، اوپر سے آپ نے تلوار ماری تو اس کو وہ تن تو کھلا تھا کہ نہیں تھا، یہ تن سر سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح چلتا ہے، تو یہاں پہ بھی وہ بھی تو کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے تھے، واپس پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایسے تلوار دیکھنے کے بہانے لی اور ایک کا کام تمام کر دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ 2 ہی تھے میرے اس سارے معاملے کے گواہ، تو ایک کا ہوا کام تمام اور دوسرا گیا ادھر۔ ابو بصیر بھی اس کے پیچھے آ پہنچا، دوسرا بھاگ کر خدمت اقدس میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پناہ لی اس نے۔ وہ سارے تھے کافر، مطلب دونوں، ایک مارا گیا اور دوسرے یہ، لیکن آگے نہیں بھاگا کہ یہ پیچھے مجھے نہیں چھوڑے گا، واپس آگے ادھر پہنچا، جیسے ہی ادھر پہنچا تو پیچھے وہ بھی پہنچ گئے۔ آخر پناہ پھر میرے سرکار کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے ایک نعت شریف میں یہ بات بیان کی ہے کہ پہلے یاد آیا تھا تو ابھی وہ ہے نا، وہ محبوب آقا جو سب کی پناہ ہیں، ریاض ہیں وہی افتخار مدینہ، ایک نعت شریف میں ہے
وہ محبوب آقا جو سب کی پناہ ہیں، ریاض ہیں وہی افتخار مدینہ، میری سیرگاہ و دیار مدینہ، عجب خوش نما ہے دیار مدینہ، جہاں ہیں مکی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہنچے ادھر بھی آپ بھی پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا وعدہ پورا ہو چکا؟ آپ نے فرمایا پورا نہیں ہوا۔ ابو بصیر کہنے لگا کہ آپ نے تو واپس کر دیا تھا نا، دوبارہ اگر اب میری ہمت ہے میں نے کر لیا یہ، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، پورا نہیں ہوا، تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، لیکن اگر میرے پاس رہے گا تو پھر میں ہی وعدہ خلاف کرنے والا کہا جاؤں گا، لہذا یہاں اس لیے ابو بصیر ساحل بحر پر چلا گیا، سمندر تھا، سمندر کے کنارے ادھر جا کے وہ تو اس کو اب قریب نہیں آنے تھا نا، وہ تو کہا میری تو جان بچ جائے۔ ابو جندل بھی بھاگ کر ذو مرہ کے قریب ابو بصیر سے آ ملا۔ اب وہ جو والد اس کے لے کے جا رہا تھا نا واپس، وہ دوبارہ اسے چھڑوا کر وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا، جاؤ ٹھیک ہے، اور رفتہ رفتہ ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی۔ اب جو بھی بھاگتا نا تو سیدھا ادھر پہنچ جاتا، سمجھ آ رہی ہے؟ کنارے کے اوپر۔ ہاں جی، ابو جندل نے قریشی کا شامی راستہ روک لیا، قریش کا شامی راستہ، جو شام کی طرف جس راستے سے جاتے تھے نا، ابو جندل بھی تھا، ابو بصیر بھی تھا، اور بھی بہت سارے ہو گئے تھے، تو پورا ایک جو ہے نا وہ گروہ بن گیا بڑا۔ اب وہ اس طرح پھر انہوں نے راستہ رکھا۔ قریش تنگ آ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب رحم ہوئے اور واپسی کی شرط بھی اڑا دی، یعنی وہ جو ادھر سے آئے ہیں آپ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کے پاس رہیں، ہماری جان خلاصی کریں، ہمارا تو تجارتی راستہ رک گیا ہے، ہمارے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ شرط اس معاہدے میں سے ختم کر دی جائے، اور جو آپ کے پاس آئے ادھر رہے، جو ادھر سے جائے، ادھر سے جانا ہی کس نے تھا، مرتد ہو کر تو کوئی نہیں جا رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال بس ٹھیک ہے، جو جدھر جائے۔ پس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر ابو جندل کے نام ایک نامہ بھیجا، خط مبارک، اور ابو بصیر اس وقت قریب الموت تھا، اللہ اکبر، وہ نامہ مبارک اس کے ہاتھ میں تھا کہ انتقال کر گیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ابو جندل ساتھیوں سمیت مدینہ میں حاضر خدمت اقدس ہو گیا۔ یہ وہ خلاصی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے راہ نکالی ہے۔ میں اس وقت اس لیے میں نہیں بیان کر رہا تھا کہ یہاں پہ پھر وہ مزہ صحیح آیا آپ کو۔ اور مدینہ ہی میں رہا ابو جندل، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام میں شہید ہو گئے، ہو گیا نہیں ہو گئے، ہجرت کا 7واں سال۔ یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ بیان سنیں گے، سبق نمبر 27 میں۔